बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान अब लॉन्ग मार्च के कंबल से जान छुड़ाने की फिक्र कर रहा है और इस सोच में गुम है कि क्या करूं, और कंबल है कि उसे नहीं छोड़ रहा। और आज 2 तारीख है, तो 20, 21, 22 ये 3 तारीखों तक इसको इंतजार करना है। जिस चीज का यकीन इसे अभी नहीं आ रहा, हालांकि आ जाना चाहिए था, वो उसे 20, 21, 22 तारीख तक आ जाएगा। और अगर इसने वो अपना पिंडी प्लान ना बदला और पिंडी पहुंच गया, तो फिर यही कहा जा सकता है कि गरीब दा बाल मारा गया। और दूसरा पॉइंट है कि मरियम नवाज ने क्या खबरें ब्रेक की हैं जिनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई है, वो उस पर कुछ इशारा करता हूँ। और बाकी 2-3 छोटी छोटी खबरें हैं कि मसलन इसके एक हामी जो स्टेज पर अक्सर चढ़ा रहता है, सलमान कादियानी, उसने फिर एक बकवास की है सहाबा कराम के खिलाफ और तौहीन की है इनके सहाबा कराम के बारे में, बल्कि खुद उस मुकद्दस तरीन हस्ती की तौहीन की है। वो क्या की है? और फिर ये है कि शौकत खानम अस्पताल के बारे में एक रिपोर्ट है, जो इससे पहले भी एक मरतबा ये वीडियो चली थी लेकिन किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया। अब वीडियो ये फिर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, आपने भी देखी होगी। तो इसमें अगर जो बात कही जा रही है उसकी तह तक पहुंचा जाए, तो इसका मतलब ये है कि शौकत खानम अस्पताल किसी आलमी कारपोरेट सेक्टर के एक भयानक तजर्बा गाह है और जिसके नताइज को खुफिया रखा जा रहा है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं ये इमरान खान की पिंडी प्लान से। और लॉन्ग मार्च इसके लिए कंबल बन गया है। कंबल इस तरह बन गया है कि इससे हर तरफ से रिपोर्टें आ रही हैं कि इसके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे, बल्कि ये हुआ है कि अब इनको ये भी कह दिया गया है कि बराह करम बैक डोर राब्ता करके तंग ना करें, परेशान ना करें, डिस्टर्ब ना करें, ये रास्ता बंद हो गया है। इस बात ने भी इसकी मायूसी बढ़ा दी है। और उसकी एक वजह क्या है? एक वजह ये, और भी कई वजूहात हैं, यानी जो फौज का एक अज़म है कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, वो अपनी जगह अहम है। लेकिन एक अहम बात ये हुई है कि इसके लॉन्ग मार्च में शुरका की कम तादाद, सड़क पर होने वाले जलसे का जो फोटो है वो भी उसमें फोटोशॉप करके ये चलाते हैं। लेकिन अगर असली फोटो हो तब भी अगर 8-10 हज़ार किसी जगह जलसा आम में आ जाते, तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, नॉर्मल बात है। जलसे बड़ी पार्टियों के इसी तरह सड़क पर होते हैं, तो इसी तरह कंजेस्टेड किस्म की फॉर्म में तस्वीर बनती है। अब अजीबोगरीब ताबीर लेकिन उन्होंने घड़ी है मज़हका खेज किस्म की। वो ये है कि लॉन्ग मार्च जो लाहौर से चला है और जो पिंडी या इस्लामाबाद पहुंचेगा, उसकी तादाद तो कुछ भी नहीं है। अभी तक उसकी तादाद 1500 और 2000 के दरमियान फ्लोट कर रही है, यानी इससे ज्यादा आदमी। जबकि यही पार्टी इससे पहले जो लाहौर से लॉन्ग मार्च चला था, उसमें ये 14-15 हज़ार आदमियों को पिंडी पहुंचाने में कामयाब हो गए थे। लाहौर से तो खैर कम चले थे, लेकिन 8 हज़ार तो लाहौर से चले होंगे, 6-8 हज़ार। इसमें रफ आइडिया है 6 हज़ार का या 8 हज़ार का या 5 हज़ार का। लेकिन अगर 5 हज़ार भी लगा लें, 6 हज़ार भी लगा लें, तो उसका मतलब यह है कि कहाँ 6 हज़ार और कहाँ ये 1500 और 2000 के दरमियान जो काफिला फ्लोट कर रहा है। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि सब इदारों को पता चल गया कि दबाव का वॉल्यूम क्या है, दबाव का हुजम क्या है, दबाव की स्ट्रेंथ क्या है। और इस तरह इमरान खान ने खुद को अपनी प्रेशर डालने की पोजीशन को एक्सपोज करके अपना रास्ता खोटा कर लिया। एक तो ये, यानी एक तो इदारों का असूली मौक़िफ़ है, और दूसरी ये है कि एक प्रेशर की डालने की पोजीशन होती है, और अगर प्रेशर डालने की पोजीशन ना हो तो फिर ये है कि साजबाज का मामला होता है। अब यहाँ साजबाज की पोजीशन भी आपके सामने क्लियर है कि ये कम से कम इस्टेब्लिशमेंट बतौर इदारा इस साजबाज से बहुत दूर है, और ये इमरान खान के लिए बहुत ही ज़्यादा मायूसी और डिप्रेशन का एक पहलू है। इसीलिए तो वो कह रहा है कि हम आपको तनख्वाहें देते हैं और आप हमारे चौकीदार हैं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। यानी ये ऐसे लग रहा है जैसे फौज को तनख्वाहें पीटीआई देती है। हालांकि फौज को तनख्वाहें अगर किसी टैक्स से मिलती हैं तो वो सारी कौम के टैक्स से वो तनख्वाहें जाती हैं, सारी कौम के वसाइल से हिस्सा जाता है। अगर इमरान खान सिर्फ इस बुनियाद पर फौज को अपना मुलाजम समझता है कि वो इनके दिए हुए टैक्स से, हालांकि पीटीआई में अक्सर टैक्स चोर है, लेकिन चलिए इनकी भी तनख्वाह है, तो फिर उससे ज्यादा तनख्वाह तो दूसरी पार्टियों को लोग देते हैं। गोया कि दूसरी पार्टी भी ये कहना शुरू करते हैं कि फौज हमारी मुलाजम है। और अगर फौज एक पार्टी के मुलाजम है तो फिर ये
فوج کی اسٹیبلشمنٹ کے سارے خرچ اخراجات تنخواہیں وہی ادا کرے گی، باقی قوم نہیں ادا کرے گی، تو پھر اس کو اپنا ملازم بنا لے. یہ عجیب و غریب قسم کی ایک لاجک، فوج کی بھی بےزتی، اپنی بھی بےزتی، ہر ایک کی بےزتی، اور ایک لا یعنی قسم کی گفتگو کہ ہم چونکہ ٹیکس دیتے ہیں لہذا فوج ہمارا ساتھ دے. تو مسلم لیگ والے بھی ٹیکس دیتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی ٹیکس دیتے ہیں، وہ فوج پھر ان کا بھی ساتھ دے. کیا ایسی عجیب بات کی ہے. تو یہ مایوسی کے دو پہلو یہ ہو گئے. اور جہاں تک ساز باز کا تعلق ہے تو مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا ہے، وہی بات جو ہم سب کو پتا ہے، ہم سب بھی کہتے رہتے ہیں کہ انہوں نے تو خیر الفاظ استعمال کی کہ ایک دو آدمی، لیکن حقیقت میں دو آدمی. ایک وہ جو بہت دور بلوچستان کے پہاڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا وہ پردیسی چائے والا جس نے کابل میں پاکستانی مفادات کا بیڑا غرق کیا، وہ بلوچستان یہ چولستان کے صحراؤں میں. یہ دو آدمی بتائے جاتے ہیں کہ یہی ان کے پیچھے ہیں. انہوں نے کچھ ساز باز کی تھی، انہوں نے کچھ یقین دہانیاں کرائی تھی جو ساری کی ساری نقش برآب ثابت ہوئی ہیں. اور کوئی اب یقین دہانی والا مسئلہ آگے نہیں بڑھ رہا، بلکہ مجھے جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ کم از کم ان میں سے جو بہاولپوریا ہے وہ اپنی پریشانیوں میں گھر گیا، اور پتہ نہیں، اس کو خود اندازہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا، وہ اس کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو پٹی پڑھائی تھی وہ پہاڑوں سے 5,000 بندہ لانے والی، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ 10,000. وہ تحقیق کر لی ہے. میں نے جتنے بھی ایسے لوگ جن کے بہت اوپر تک اطلاعات حاصل کرنے کا نظام ہے، تو وہ ان کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ 10,000 کی فگر جھوٹ ہے. ان کا ٹارگٹ 5,000 کا تھا کہ 5,000 بندہ اسلام آباد میں داخل کرا دیا جائے گا پہاڑی راستوں سے. وہ میں کل کے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ وہ سارا وفاقی حکومت اور اداروں کے نظر میں آ گیا ہے. جو لوگ اسلام آباد کے اندر پہلے سے انٹر ہو چکے تھے ان پر بھی نظر ہے، اور پہاڑی رستوں پر بھی نظر ہے. وہ 5,000 والا پلان تو گیا، کیا محاورہ ہے بڑا گھٹیا سا، وہ تو وہاں چلا گیا. تو یہ اسلام آباد کا پلان. اب پنڈی کا جو پلان ہے وہ یہ تھا کہ پرویز الہی نے ان کو یقین دلایا تھا، یعنی اسی بہاولپوری سرکار کی وساطت سے. یہ پرویز الہی اس کا بندہ ہے، آپ کے علم میں ہے. پہلے بھی جب اس نے مسلم لیگ نون سے اتحاد کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد یکلخت الٹی زکات لگائی، تو اس کی وجہ بھی یہ تھے کہ بہاولپوری سرکار کا ایک میسج کسی اور کے ذریعے اس تک، وہ چیئرمین وابڈا کے ذریعے اس تک پہنچ گیا تھا، جس کی وجہ سے تو پرویز الہی کو اس نے یقین دلایا تھا. اور پرویز الہی نے اس کی بہاف پر یہ کہا کہ ٹھیک ہے پنڈی، ہم پنجاب پولیس آپ کو پوری پروٹیکشن دے گی، آپ پنڈی داخل ہو سکتے ہیں. یعنی یہ دو آپشن میں سے نظر نہیں آ رہا کہ یہ لوگوں کو صحیح اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ پی ٹی آئی والوں کو کہ ہم نے جانا کہا ہے. کچھ لیڈر بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد میں نہیں جانا، ہم نے پنڈی جانا، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے اسلام آباد ہی جانا ہے. تو بہرحال اب اس ڈائلیمے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہاں جائیں گے. جدھر بھی جائیں گے مار کھائیں گے. اسلام آباد میں جائیں گے تو بہت بری مار کھائیں گے، اور پنڈی میں جا کر وہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے جس کی نوبت نہیں آنی، لیکن بالفرض یہ کوشش کی تو پھر مار نہیں کھائیں گے. پھر تو ان کا وہ کریا کرم، اور وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد تو پھر ان کی اتھی اٹھے گی سیاسی. اور یہ اب دونوں راستے بند ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان جو ہے وہ کبھی جلسہ عام میں جو تقریر کرتا ہے تو کبھی وہ پاگل لگتا ہے، کبھی وہ یعنی جنونی اور سائیکو کیس لگتا ہے، اور کبھی لگتا ہے کہ مخبوط الحواس ہے. کل بھی گجرانوالہ میں ایک جلسہ کیا تو شکریہ ادا کرنا تھا مقامی لیڈروں کا، تو وہ نام اسٹیٹ سیکرٹری بتاتا جاتا تھا تو یہ اس کا نام لے کر شکریہ، تو نام غلط لے رہا تھا. وہ کچھ اور بتاتے تھے. وہ گجر صاحب تھے، سپوز اقبال گجر، تو اس سے کہا کہ ہاں اقبال گجر کا بھی شکریہ ادا کر دو. اس نے کہا کہ ہاں اقبال جگر صاحب کا بھی شکریہ. یہ گجر کو جگر بنا دیا. تو یہ مخبوط الحواسی کی علامت ہے. اور کبھی اشتعال، کبھی منت ترلے، کبھی گالم گلوچ، کبھی جھوٹ تو خیر یہ اس کی وہ نفسیاتی ایک مجبوری ہے، نہ بولے گا تو بلڈ پریشر سے پھٹ جائے گا. مثلا تازہ ترین جھوٹ یہ ہے کہ جو مسلسل یہ جلسوں میں بول رہا ہے کہ شہباز شریف ڈگی میں چھپ کر جاتے تھے آرمی چیف سے ملنے کے لیے. تو اس کو جھوٹ کو اعجاز الحق کی وجہ سے یہ پھیلا. اعجاز الحق نے یہ خبر کسی ٹی وی میں بریک کی تھی کہ جنرل قمر باجوہ سے ملنے کے لیے شہباز شریف ایک مرتبہ ڈگی میں کار میں سوار ہوئے، ڈگی میں چھپے اور وہاں پہنچے. یہ اعجاز الحق کو کسی نے بتایا تھا، اعجاز الحق نے آگے یہ چلا دی بات. پھر جب وہ اس خبر اعجاز الحق کو پتہ چلا کہ یہ تو خبر جھوٹ ہے، تو اس نے نہ صرف یہ کہ اس کی تردید کی بلکہ اس پر معذرت بھی کی کہ میں نے غلط خبر چلا دی. اب اس بدبخت کو اچھی طرح پتا ہے کہ اعجاز الحق تردید کر چکا ہے، پھر بھی یہ جان بوجھ کر ہر جلسے میں یہ کہتا ہے کہ شہباز شریف ڈگی میں چھپ کر گیا. یہ جھوٹ. تو
اس کی تقریروں کا تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ یہ کاتب تقدیر ہے اور عمران خان ہے. سلمان قادیانی کی میں بتا دوں کہ وہ ایک سنگر ہے اور بڑا ہی پلید قسم کا وہ متعصب ہے اسلام کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں تعصب رکھتا ہے. عمران خان کے ہر کنٹینر میں وہ اوپر چڑھا ہوتا ہے. تو اس نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کفار مکہ ہیں. چلیے ٹھیک ہے، اس طرح کی بکواس لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں. اور یہ تو قادیانی حضرات تو بہت ہی اچھا ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کے لوگ کافر ہیں. اس سے اگلی جو بات کی وہ زیادہ خطرناک تھی، اور اس سے جو اگلی بات کی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک. اگلی بات اس نے کی کہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ ہے ان کا مقام وہی ہے جو مدینہ میں صحابہ کرام کا تھا، اور عمران خان ان پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیڈر ہیں، یعنی ان صحابہ کرام کے لیڈر ہیں. اب آپ خود مانا سمجھ لیجئے کہ ایک تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس نے یعنی ہر قسم کے شرابی، جواری، بدکار، قبضہ گروپ، نشئی، چور، لٹیرے، ٹھگ، نوسر باز، ان سب کو اس نے صحابہ کرام قرار دے دیا. ایک تو یہ بڑی گستاخی جو ناقابل قبول ہے. اور پھر یہ کہا کہ جس طرح وہ صحابہ کرام کے سربراہ تھے تو عمران خان ان صحابہ کرام جیسے لوگوں کو سربراہ ہے. یعنی کہاں سے بات کہاں تک پہنچا دی اس نے. اور عمران خان میں اگر کوئی ذرا بھی وہ اس کے اندر مسلمانیت کا کوئی ذرہ ہوتا ہے، اسلام تو خیر سے بڑی دور کی بات ہے، ایک عام مسلمان ہونے کا اس میں ذرہ بھی ہوتا تو یہ اس کا منہ توڑ دیتا یہ سلمان قادیانی کا کہ تم بدبخت کس دنیا کی مقدس ترین ہستی کا مذاق اڑا رہے ہو، اس کی توہین کر رہے ہو. اور مریم نواز نے بھی یہ بتایا کہ یہ دیکھیں کیسا چور ہے کہ یہ 22 کروڑ کا ایک ہیرے ہار بھی اس نے چوری کر کے بیچا ہے. 22 کروڑ کا 2 کروڑ میں خریدا توشہ خانے سے، 2 کروڑ سے بھی کم کا، اور وہ 22 کروڑ کا بیچا. جبکہ توشہ خانے کا جو قاعدہ پہلے تھا وہ شاید 25-30% کا تھا، بعد میں 50% کا ہو گیا. اگرچہ یہ بھی غلط ہے، یہ جس نے بھی بنایا غلط ہے. کسی حکمران کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ 20 کروڑ کا مال جو ہے وہ 10 کروڑ میں خریدے. اس کو یہ رعایت آپ دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی مارکیٹ میں ویلیو 20 کروڑ ہے، آپ 18 کروڑ میں دے دیں. لیکن یہ صاحب جو ہے یہ 2 کروڑ میں چوری کر کے بیچ گئے، اور یہ اس کی تفصیل بھی اب آنے والی ہے. اور یہ وہ شخص ہے جو کہا کرتا ہے اپنے ہر جلسے میں کہ حضرت ہم تو ایسا نظام چاہتے ہیں کہ حضرت عمر سے لوگوں نے پوچھ لیا کہ جناب ہم سب کی چادریں جو تو مال غنیمت میں ملی ہیں اتنے سائز کی ہیں، تمہاری چادر کیوں بڑی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل اپنے بیٹے کی چادر بھی اپنی چادر کے ساتھ جوڑ لی تھی اور وہ اس طرح بڑی چادر بن گئی تھی. کہاں ایک چادر کی مثال دینا اور کہاں 22 کروڑ کے ہار. تو مریم نواز کی بات کرنے سے پہلے میں شوکت خانم یہ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے. جوئش فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو آپ کے فارمر ان لاز کی کمپنیز ہیں، وہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتی تھی کینسر کی دوائیں بنانے کے لیے. وہ انسانوں پر وہ ایکسپیریمنٹ ہو اور وہ آپ کے ہاسپٹل میں ہو، اس لیے اس ہاسپٹل پہ اتنا پیسہ خرچ کیا گیا. اس کے اوپر اب آپ اس کے لیے کوئی یہ اس کے اوپر آگے بات نہ. اس میں وہ سوال کر رہا ہے کہ آپ کے جو یہودی سسرال والے، سابق سسرال والے، وہ اس بات میں انٹرسٹڈ تھے کہ ان کی ایک دوائیوں کی فیکٹری ہے، لیبارٹری ہے. تو اس لیبارٹری میں جو وہ دوائیاں بناتے ہیں ان کا تجربہ مریضوں پر، یہ جو خطرناک ترین فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا ہوتا ہے کہ جانوروں اور مریضوں پر، انسانوں پر تجربات کرتے ہیں. یعنی اگر کسی کو دوا کھلانے سے کسی کو کینسر ہو جائے، کسی کو رسولی نکل آئے، کوئی ڈی شیپ ہو جائے، کسی کو آنکھوں کی بینائی چلے جائے، کسی کو برین ہیمریج ہو جائے، کسی کا دماغ فیل ہو جائے، تو ان کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس دوائی کے یہ جو ہم نے کیمیکل بنایا ہے اس کے یہ اثرات ہو سکتے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے اچھا پھر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ کینسر ہسپتال بنایا جائے. کینسر ہسپتال بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کینسر ہسپتال میں ڈیتھ کی ریشو ہے وہ باقی امراض کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں پھر معاملہ چھپ جاتا ہے کہ ہاں یہ کینسر کا مریض تھا. اب یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ اس میں خطرناک قسم کی ڈرگ جو ہے اس کا ایکسپیریمنٹ اس پر کیا گیا ہے. تو وہ اس کو پوسٹ مارٹم، کینسر ہسپتال میں جو مرتا ہے اس کا پوسٹ مارٹم تو نہیں ہوتا. تو اس نے یہ سوال کیا تو عمران خان نے کہا کہ میں نے اس بات پر کوئی جواب نہیں دینا، اس بات کو آپ نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. میں ظاہر دعوے سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے. اس ویڈیو کو دیکھ کر فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جو قرینہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ
کچھ نہ کچھ چکر ضرور ہے. اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہے اس ہسپتال میں جس طرح کچھ ایسے مریضوں کو جن کے آگے پیچھے ہو لوگ تو ان کو ایڈمٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بعد میں پرسو نہ کر دے کوئی کیس کی کہ بھی کیوں ڈیتھ ہوئی یا کچھ پتہ نہیں کیا معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن دال میں کچھ کالا ضرور ہے، کیونکہ یہ ہسپتال جو ہے یہ واحد ہسپتال ہے پاکستان کا بلکہ شاید دنیا کا جہاں کینسر کے مریضوں کو ایڈمٹ کرتے وقت ان کی پوزیشن دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں کئی اور ہسپتال موجود ہیں جہاں کینسر کے ہر پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے. یہ شوکت خانم نہیں کرتا. اور پھر شوکت خانم ہسپتال کا وہ ذیلی ڈیوٹی بھی ہے، منی لانڈرنگ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ خیر ویڈیو ہے، اس پر تبصرہ میں نے کر دیا ہے. دو ٹوک فتویٰ میں نہیں دے سکتا، لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا، اب مریم نواز کے انٹرویو میں بہت طویل انٹرویو تھا، اس میں بہت ساری اہم باتیں انہوں نے کی. میں اگر تبصرہ کروں گا تو پھر تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے. میں صرف دو باتیں کر رہا ہوں. انہوں نے ایک تو یہ خیر 22 کروڑ کی چوری والی عمران کی بات کی، لیکن اس میں ایک اور خبریت والی بات تھی. انہوں نے کہا کہ یہ پاناما بینچ تھا، یہ اصل میں مجرم تھا. انہوں نے نواز شریف کے خلاف نواز شریف کو نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے ملک کو انڈرمائن کیا، ملک کو اس تباہی کی منزل تک پہنچایا ہے. تو کیا خیال ہے کہ یہ لوگ بچ کر ہم جانے دیں گے؟ اب اس میں خبریت یہ ہے کہ پاناما کیس کے ججوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی نہ کوئی کارروائی ان کے خلاف سوچی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی ہفتے ہو جائے گی، اگلے مہینے ہو جائے گی، 2 مہینے کے بعد ہو جائے گی، کسی بھی وقت ہو جائے گی، 6 مہینے بعد ہو جائے گی، ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نے یا نواز شریف نے اور وہ ان کی زیر صدارت پارٹی کے دوسرے لیڈروں نے، اعلیٰ قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاناما بینچ کے ججوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اور دوسری خبر ان کی اوور آل پریس کانفرنس کا پورا کنٹینٹ اور جس انداز میں انہوں نے ایڈریس کیا پریس کانفرنس کو، اور اس میں جو کچھ کہا گیا اور جو ان کا انداز تھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریم نواز کی کوئی ذمہ داری بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے، اور شاید اگلے الیکشن کے بعد ان کو گورنمنٹ کی مرکزی ذمہ داری انہی کو دی جائے گی. یہ میں نے اس سے جو سمیل کیا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا مسلم لیگ کی پوزیشن کیا ہے، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کنٹینڈر کے طور پر آ رہی ہے سامنے. پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں اس طرح پوزیشن میں نہیں ہوگی، بلکہ میں آپ کو یہ ابھی خبر دے دوں کہ 20، 21، 22 کو جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو جائے گا. اس کے بعد جب اگلے سال کے الیکشن ہوں گے، یہ میں آپ کو ابھی سے خبر دے رہا ہوں ایڈوانس 8-10 مہینے پہلے، کہ اس وقت جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کا مسئلہ آئے گا تو اس میں آپ کے علم ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے حکمران جماعت کا پارلیمانی پارٹی کے لیڈر، وہ اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر سے مشورہ کرتا ہے، اور اس مشورے کی روشنی میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سربراہ تجویز کیا جاتا ہے. اور باقی جو پھر کیئر ٹیکر کیبنٹ ہے وہ وزیر اعظم اپنے طور پر کرتا ہے، یعنی وہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ ظاہر اس وقت بھی اپوزیشن پی ٹی آئی ہوگی، اور وزیر اعظم شہباز شریف پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر سے یا چیئرمین سے ہی بات کریں گے کہ بھی کسے کیئر ٹیکر لگانا ہے. تو وہ جس سے بات کریں گے وہ عمران خان نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں. تو ناظرین، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں لیکن رہ گئی. آخر میں یہ ایک سعودی عرب کی خبر ہے کہ وہاں اس مرتبہ ہالووین کا جو تہوار ہے وہ منایا گیا. تو ایک یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے. اس میں ایک یورپی نو مسلم ہے، وہ بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جن چیزوں کو چھوڑ کر ہم لوگ، میرے جیسے لوگ، اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے وہ ہمیں سعودی عرب میں دیکھنے کو مل رہی ہیں. ہم جن چیزوں سے پناہ لے کر اسلام کے دامن میں آئے. Wow, subhanallah, this is happening in Riyadh, Saudi Arabia. When people like me became a Muslim 31 years ago and we left behind all of this pagan holidays, it's really concerning that people that were born Muslim are now celebrating what I left. Subhanallah. اب سعودی عرب والوں نے یہ کیا حرکت کی ہے، یہ بڑی ناقابل فہم ہے. اور اس میں وہ زومبیز کا جلوس ہے. حالانکہ ویسے بھی یہ ہالووین کا سے لگا نہیں کھاتے. ہالووین میں زومبیز نہیں دکھائے جاتے. ہالووین میں ڈراؤنے، جن، بھوت، چڑیل
اور جو یورپی تصورات ہیں ماورائی مخلوق کے، مانسٹرز کے، ٹرالز کے، اور پتہ نہیں کون کون سی عفریت، اور وہاں کے ان کے اپنے ٹریڈیشنل کچھ 150 کی لسٹ ہے ان کی مختلف قسم کی اس طرح کی، جن کو ہمارے ہاں بلائیں یہ کہا جاتا ہے نا، وہاں ان 150 ان کی میتھالوجی میں پرانی میں ان کی سب تصویریں ہمیں یومن میتھالوجی میں، پیگنس کی میتھالوجی میں یہ ملتی ہیں. تو یہاں کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ شاید یہ کوئی عیسائیوں کا تہوار ہے. نہیں، عیسائیوں کا تہوار یہ نہیں ہے، مسیحیت کا اس تہوار سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دراصل پیگن مذہب کا تہوار ہے جس کو اب یورپینز نے کلچرل ایونٹ کی شکل دے دی. اس میں فیسٹیوٹی ہوتی ہے اور وہ اس میں مذہبی رنگ نہیں ہوتا. اس کی بنیاد یہ ہے کہ پیگنس کا، یعنی یہ جو مذہب تھا بت پرستی کا، ارواح پرستی کا یورپ میں مسیحیت سے پہلے، تو ان کا عقیدہ تھا کہ اس تاریخ کو، سال کی اس تاریخ کو، جو مرنے والے ہیں ان کی روحیں اپنے گھروں میں، اپنی گلی محلوں میں واپس آتی ہیں، تو ان کی وجہ سے زندہ انسانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ان روحوں کو ڈرانے کے لیے یہ اس رات شام سے ہی یہ ساری آبادی جو ہے کسی بھی بستی یا شہر کی اس طرح کے ماسک اور حلیے بنا کر کہ وہ جس طرح وہ ڈیمنز ہوتے ہیں اور جس طرح وہ ماسٹر ہوتے ہیں، تو وہ چہروں کے روپ بدل کے، تاکہ جب یہ روحیں اپنی گلی محلوں میں آئیں تو وہ دیکھیں کہ وہاں تو ان کے رشتے دار نہیں ہیں بلکہ کچھ اور ہی بدبلائیں گشت کر رہی ہیں، تو وہ ڈر کر بھاگ جائیں. تو روحوں کے شر سے بچنے کے لیے یہ ہالووین کا تہوار بنایا گیا. تو جنہوں نے بنایا وہ پھر بعد میں عیسائی ہو گئے، یعنی عیسائیت اس وقت یوں سمجھ لیجیے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ اس وقت عیسائیت ہی حقیقی سچا مذہب تھی. تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے یورپی. لیکن اس تہوار کو اور بھی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، جس طرح کے رومن اور گریک میتھالوجی اب بھی ان کے ادب، لٹریچر، شاعری، تھیٹر سب کا حصہ ہے. اور سیاست میں جب وہ مثالیں دیتے ہیں تو انہی کی دیوی دیوتا جو یونان کے تھے، وینس دیوی ہے، اپولو دیوتا ہے، وہ پوزیڈون ہے، جس طرح بے شمار ان کے دیوی دیوتا، ان کی کہانیاں اور وہ ان کے ہر کلچرل ایونٹ کا حصہ ہوتی ہیں. اسی طرح انہوں نے پیگنز کا، مرے ہوئے لوگوں کی روحوں کو بھگانے کا جو ایک یہ میلہ ہوتا ہے، اس کو بھی اون کر لیا. تو بہرحال یہ عیسائیت مسیحی تو نہیں ہے، لیکن یہ بت پرستوں کی ایک یادگار ہے جسے سعودی عرب میں منائے جانے کی توقع دنیا میں شاید ہی کسی کو ہو، لیکن بہرحال سعودی عرب میں. اور سعودی عرب کا ہم شکوہ کیا کریں، پاکستان کے جتنے بھی بڑے شہروں کے پوش ایریاز ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، یعنی جس کو میں پی ٹی آئی کہا کرتا ہوں، پی ٹی آئی کی کلاس جو ڈیفنس میں رہتی ہے، جو بحریہ میں رہتی ہے، جو گلبرگ میں رہتی ہے، جو اسی طرح کے اور بہت سارے پوش ایریاز ہے وہاں رہتی ہے. تو وہاں تو یہ ہالووین کا تہوار پرویز مشرف نے انٹروڈیوس کرایا تھا، اور تب سے اب تک یہ باقاعدگی سے منایا جاتا ہے. تو سعودی عرب نے بھی منا لیا، تو چلو کیا قیامت آ گئی. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.